नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तनक़ुस व तम्मिम बिल खैर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आज भी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में भी यही टॉपिक रहेगा। टॉपिक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र की फ़जीलत। ज़िक्र जो है एक ऐसी ज़बरदस्त नेमत है कि अगर किसी बंदे को ये नसीब हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बेशुमार अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल देता है सब चीज़ ज़िक्र से ही। आप अगर इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो इस कलमे का ही तो ज़िक्र करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये बताया गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो सबसे अफजल ज़िक्र है, इससे बढ़कर कोई चीज़ पढ़ने की नहीं है। ये सबसे पहले नंबर पर है ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही वो ज़िक्र है जो तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को दिया, तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को दिया। और शायद जितना ये पढ़ा जाता है उतना कोई और ज़िक्र किया जाता हो, शायद ये बहुत पढ़ा जाता है। और इसकी कद्र व मंजिलत ये है इस ज़िक्र की कि एक शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पहुँचेगा और 99 दफ्तर जो होंगे यानी 99 रजिस्टर जो होंगे वो उसके ख़िलाफ़ होंगे, मतलब वो उसके गुनाहों का सारा मामला होगा। और एक पल्ले में इन 99 रजिस्टर को रख दिया जाएगा और ये बंदा सोचेगा कि आज तो मैं हलाक हो गया और बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, मेरे ख़िलाफ़ 99 रजिस्टर हैं। लेकिन फिर एक पुर्ज़े में, एक कागज़ के पुर्ज़े में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ दूसरे पल्ले में रख दिया जाएगा। तो ये ज़िक्र की फ़जीलत ही है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो पल्ला होगा वो 99 दफ्तरों पर भारी हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़िक्र की बरकत से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफाअत की इजाज़त देगा, यहाँ ये भी बात क्लियर कर दूँ कि शिफाअत की इजाज़त मिलेगी जब, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिफाअत करेंगे। अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के बग़ैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिफाअत नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा अपने रसूल को कि आप लोगों की सिफारिश और शिफाअत कीजिए, आप मांगिए, आपकी दुआ को कबूल किया जाएगा। तो फिर इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा। जो लोग जहन्नम में गए होंगे वो कौन लोग होंगे? वो अहले तौहीद में से होंगे, लेकिन और दीगर गुनाहों की वजह से वो अपनी सज़ा भुगतने के लिए जहन्नम में चले गए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने नबी से कहेगा कि फ़लाँ को निकाल लो, जिसके दिल में, आखिर में कहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की अज़मत हो और हकीकत हो, उसको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से निकाल लो। तो ये इतना अजीम ज़िक्र है, लिहाजा ज़िक्र की महफ़िल है, ज़िक्र की मजलिस है। और ज़िक्र की आदत अगर इंसान को लग जाए ना तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये ज़िक्र ही उसका बेड़ा पार कर सकता है, ये ज़िक्र ही उसका बेड़ा पार कर सकता है। ये बड़ी कामयाबी वाली और बहुत ही उम्दा चीज़ है अगर इंसान समझे तब। सातों ज़मीन और सातों आसमान के दरमियानी खला को
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम का कहना भर देता है। आपके हक में कितनी नेकियां लिखी जाएंगी। ज़मीन और आसमान का जो खला है, बीच में कितनी जगह है, ज़मीन से लेके आसमान तक दरमियान में कितनी जगह है, ये सब सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम के कहने से पूरा खला अल्लाह रब्बुल आलमीन भर देता है। अगर कोई शख्स एक दिन में इनको 100 मरतबा कह ले तो जिक्र की मजलिसें, जिक्र की महफिलें और जिक्र करने वाली जिंदगी या ज़बान इंसान को मिल जाए तो बड़ा ही मुबारक शख्स। कहना दुआ है, अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी आइन्नी अला ज़िक्रिका, मुझे जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। कौन फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, और शुक्र करने वाला दिल। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, और अच्छी इबादत करने पे मुझे लगा। तो दुआ मांग रहे हैं ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र के ताल्लुक से। और हमारा जो मामला है ना, हमारा मामला इसके बरक्स है। हम अल्लाह को कम याद करते हैं, दूसरे लोगों को ज़्यादा याद करते हैं। इसीलिए हमारे जो काम हैं ज़्यादातर वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे दुनियावी काम हो, चाहे हमारे और दीगर काम हो, वो पेंडिंग में पड़े हुए इसीलिए हैं कि हम जिक्र की अहमियत को नहीं समझते। देखिए, ये जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है और अफजल जिक्र है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़वाना नहीं है बंदों को। 5 वक्त की नमाज के वालेकुम सलाम साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की इस मंशा को समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ाकिरीन देखना चाहता है, कि हम उन लोगों में उठे बैठे हैं जो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने वाले हैं। देखिए, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करने का मुसलमानों को हुक्म मिला। हुक्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना, ये अल्लाह ने हुक्म दिया मुसलमानों को। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर, ये सूरह नंबर 33 है और आयत नंबर 41, 41 और 42, 42, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। मुसलमानों, अल्लाह ताला का जिक्र बहुत ज़्यादा करो। अल्लाह ताला का जिक्र जो है बहुत ज़्यादा करो। और आगे फरमाया, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह और शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र बहुत ज़्यादा करो और सुबह और शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो। लिहाजा जिक्र के मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़ाकिरीन लोग हैं, जिक्र करने वाले, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ी कसरत से जिक्र करके दुनिया से रुखसत हुए होंगे, जो जिक्र करने वाले थे, ज़ाकिरीन की जमात थी, वो जब तमाम लोगों का हिसाब व किताब चल रहा होगा और नफसी नफसी का आलम होगा और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी, उस वक्त के उस माहौल के अंदर ज़ाकिरीन की जो जमात होगी, जो जिक्र करने वाले लोग होंगे, वो कहाँ होंगे? वो वहाँ नहीं होंगे। उनको तो भेज दिया जाएगा कि तुम जाओ मुश्क और ज़ाफ़रान के टीलों पे चढ़ जाओ और सैर करो। अभी लोगों का हिसाब व किताब चल रही है, क्योंकि तुम ख़ास किस्म के लोग हो ना, तुम्हारा स्पेशल मामला है, लिहाजा तुम मुश्क और ज़ाफ़रान के टीलों की सैर करो। ये ज़ाकिरीन का मकाम व मर्तबा है। तो ज़िक्र की मजलिसों को या जिक्र करने वाली ज़बान को अल्लाह से मांगो और अपने आप को आदी बनाओ। इंसान भागता है, इंसान जो है जिक्र की मजलिसों से भागता है, जबकि जिक्र की मजलिसों से भागना नहीं चाहिए। जिक्र की मजलिसों का अगर कहीं से इनविटेशन आ जाए तो कहेगा यार मैं कितना खुश नसीब हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपने जिक्र के लिए बुलवा रहा है। मतलब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर दर्स हो, जुमे का खुतबा हो या कहीं पर भी कोई दीनी प्रोग्राम हो,
اس کا منعقد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حقیقی اللہ رب العالمین. اور اس میں جو لوگ جاتے ہیں، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اصل. کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ سب جنت کی کیاریاں ہیں جتنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ رب العالمین ہی ان مجلسوں کا حقیقی مالک ہوتا ہے، اور وہ بلاتا ہے اپنے بندوں کو. اور جو بندے بھی آتے ہیں اللہ رب العالمین کیا زبردست طریقے سے ان کی مہمان نوازی فرماتا ہے. لوگ برا مانتے ہیں، ایک نے بلایا وہ اس کی دعوت میں نہیں جائے، وہ پھر بعد میں اس کو ملتا ہے، یار ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ ہمارے یہاں شادی میں نہیں آئے، آپ ہمارے یہاں ولیمے میں عقیقے میں نہیں آئے. شکایت کرتا ہے، اور وہ اس کی شکایت کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا کیا مسئلہ تھا. ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو دینی مجالس ہوتی ہیں، ان کا جو منعقد کرنے والا حقیقی فاعل ہے وہ ہے اللہ رب العالمین. اب وہ اپنا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقی تو اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اسی کی یہ مجلس ہے. ٹھیک ہے. مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کسی کا گھر نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. اب اندازہ لگائیں کہ میرج ہال میں ولیمے کی دعوت میں جانے والا زیادہ معتبر ہوگا یا زیادہ اونچا ہوگا، یا جس کو اللہ رب العالمین اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہا ہے وہ زیادہ معتبر اور زیادہ جو ہے معتبر ہوگا؟ بات ہے نہیں سوچنے والی. مطلب ایک مسجد سے دعوت دی جا رہی ہے، ایک درس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، ایک دینی پروگرام کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، تو اس دعوت کی زیادہ اہمیت ہونا چاہیے یا اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں کی؟ نہیں، اس کی ہونا چاہیے. کیوں؟ بلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. وہ مجلس کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اور پھر بھی اس کے بعد اگر ہم نہ جائیں تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا خود کا نقصان ہے، یہ ہمارا خود کا نقصان ہے. ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج انسان اپنے ذکر کے سکون کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے پریشان ہے کہ میں جو ہے کسی بھی طرح سے دل کا سکون حاصل کر لوں. یہ چیز حاصل کر لوں تو دل کو سکون مل جائے، وہ چیز حاصل کر لوں تو دل کو سکون مل جائے، وہ چیز حاصل کر لوں تو دل کو سکون مل جائے. لیکن تمام تر دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی دل کو سکون نہیں مل رہا، دل کو راحت اور چین نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سکون جو رکھا ہے وہ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سورہ رات کی سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. ایک مسلمان کے دل کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، دوسری کوئی اور چیز قطعا نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. تو خوب اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ذکر کی فضیلت میں ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 35 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت، یعنی ان کے لیے مغفرت مینس بخشش، ان کے لیے مغفرت یعنی بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ جو مرد اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا ہم اپنے شیڈول کے اندر داخل کر سکتے ہیں. ہر وقت اللہ کا ذکر بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تسبیح لینا ہے ہاتھ میں ہمیں، اور تسبیح لینے کے بعد مسجد کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ کے اس پہ دانوں پہ کچھ ہمیں گھمانا ہے، اس کو ذکر کہا جاتا ہے، اس کو ذکر کہا جاتا ہے. دیکھیے
ذکر کیا ہے؟ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص طور پر بھی کی جاتی ہے اور عام طور پر بھی کی جاتی ہے. جیسے نماز ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، تو اس کے لیے کچھ خاص وقت ہے اور خاص کنڈیشن ہے، اس میں اس طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے گا. اس کے علاوہ انسان اپنی زندگی کے اندر، یعنی زندگی میں صبح اور شام داخل ہے، تو جب انسان دن کی شروعات کرتا ہے، ایک انسان سویا ہوا ہے، اب وہ نیند سے جاگا، تو وہ عام آدمی نہیں ہے بھائی، وہ مسلم ہے، مسلمان ہے وہ، تو اس کا جاگنا بھی اللہ رب العالمین کی یاد سے ہوگا. اور کیا کہے گا وہ جب اس کی آنکھ کھلے گی؟ تو سب سے پہلے کہے گا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور. یہ جب دعا پڑھے گا وہ، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا، وہ ذاکرین میں شامل ہو گیا. یہ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا. تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں. احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور، جس نے مجھے زندہ کر دیا میری موت کے بعد. والیہ نشور، جس نے مجھے زندہ کر دیا میری موت کے بعد، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اکٹھے کیے جائیں گے نا اللہ رب العالمین کی جانب، اسی کی طرف لوٹنے اور پلٹنے والے ہیں. تو یہاں سے ہماری آنکھ کھلی اور اللہ رب العالمین کا ذکر شروع ہو گیا. اب ہم اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام، ظاہر سی بات ہے اکثریت کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پانی پینے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا. وہ جب ہاتھوں کو دھوئے گا تو اللہ کے رسول نے فرما رکھا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو بسم اللہ کہہ کر کرے. اب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا تو بسم اللہ پڑھ لے گا. تو بسم اللہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کا ذکر ہے. ہاتھ نہیں دھو رہا ہے تو پانی پی رہا ہے، تو پانی پینے سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. تو ذکر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ چلیے پانی بھی نہیں پیے گا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے گا، ڈائریکٹ اٹھنے کے بعد ٹوائلٹ میں جائے گا. یہ دعا پہلے پڑھ لی، پھر ٹوائلٹ میں جائے گا تو دعا پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور جنیوں سے. یہ ٹوائلٹ کے باہر اس نے پڑھ لی دعا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اندر چلا گیا، اب وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اب وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. اب ذرا اس بات پہ غور کرنا جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں. اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. اب جب ٹوائلٹ سے فارغ ہو گیا پھر باہر آیا، غفرانک. کیا مطلب ہے غفرانک؟ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. کس بات کی معافی ہو رہی ہے؟ اس بات کی معافی ہو رہی ہے کہ اتنی دیر میں تیری یاد سے غافل رہا، نہیں کر سکتا تھا میں تیرا ذکر. غفرانک یہ دعا پڑھ لی. پھر کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وضو کرے گا تو پھر بسم اللہ پڑھے گا. نماز کی تیاری کر رہا ہے نا فجر کی. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو 11-12 بجے اٹھتے ہیں بھائی، یہ ان کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ ان کی بات چل رہی ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں. لیکن یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اگر کوشش کریں تو یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد انسان جو ہے اپنا وضو کرے گا بسم اللہ کہہ کے، اور پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ گواہی دے رہا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. پھر جب اپنے دروازے سے باہر نکلے گا مسجد جانے کے لیے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی گنتی کی ضرورت نہیں کرنا ہے. بس آپ کو ان دعاؤں کو ایک مرتبہ دل جمی کے ساتھ یاد کر لینا ہے. دنیا بھی تو کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو آرڈر ہے یہ 30,000 کا ہے، اس کو نپٹا لیں گے تو 60,000 کا ملے گا، اور 60 والا نپٹا لیں گے تو 90 کا، اور جب 90 کا نپٹا لیں گے تو 120 والا ملے گا. اگر اس ترتیب پہ ہمیں ہمارا بڑا جس کا ہم کام بناتے ہیں یا جس کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں، اس ترتیب پہ جب ہمیں کام دیتا ہے تو ہم اس ترتیب پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے. دنیا کے معاملات کے لیے تو ہمارے پاس یہ ترتیب بڑی اچھی لگ رہی ہے ہمیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہم سے ذکر چاہتا ہے، کیا وہ ذکر ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اور یہ تو میں نے فجر سے اسٹارٹ کیا ہے، اس سے پہلے تو ابھی تہجد بھی رہ گئی جس میں اللہ رب العالمین کا وہ زبردست ذکر کر سکتا ہے. تو ذکر جو ہے نا بڑی آسان چیز ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. سواری پہ چڑھا بسم اللہ کہہ کے سواری پہ چڑھ گیا، بیٹھنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہہ لیا، اور پھر جب سواری چلنے لگی، چلا رہا ہے یا چل رہی ہے، تو سبحان الذی سخر لنا
हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और इस दुआ में वो क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो सवारी है ये इसके असल मालिक तू ही है, अब वो चाहे आज के दौर की सवारी हो या पहले के दौर की सवारी हो, और इसका जो कब्जा है वो तेरे ही हाथ में है अल्लाह, इसको दुरुस्त और सही सालिम रखना, इसको दुरुस्त और सही सालिम रखना और तमाम शर से मेरी हिफाजत करना। कितना ज़बरदस्त मामला है, कितना ज़बरदस्त मामला है। तो ये चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो फजर की नमाज पे देखिए अल्लाह अकबर से लेके वन नास तक अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं, अल्लाह का साजी कोई नहीं, अल्लाह का पार्टनर कोई नहीं। आपने नमाज शुरू करी, अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है इसका? ये जिक्र क्यों कराया जा रहा है आपसे? ये जिक्र इसलिए कराया जा रहा है कि आपको ये एहसास हो जाए कि अब आप अल्लाह के हुजूर हाजिर हो चुके हैं और अब आपने कह दिया है अल्लाहु अकबर, और तमाम तर चीज़ों से अब आपने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी, सबसे बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उससे बड़ा अब कोई भी नहीं है। आपके लिए खाना पीना हलाल था, लेकिन अल्लाह अकबर कहने के बाद आपके ऊपर खाना पीना हराम हो गया। बातचीत करना आपके लिए हलाल था, लेकिन आपने अब जब अल्लाह अकबर नमाज के लिए कह दिया तो अब बातचीत करना आपके लिए हराम हो गया। चलना फिरना आपके लिए हलाल था, लेकिन अब नमाज की हालत में आप नहीं चलेंगे, बिना किसी ज़रूरत के नमाज की हालत में आप नहीं चलेंगे, हराम हो गया। इसी तरीके से और दीगर चीज़ें, अब आपके बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपका बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ एक ताल्लुक़ आपके पल्ले में आया है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़, बस वही ताल्लुक़ होना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये मतलब है इसका। फिर आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, कोई सूरत मिलाते हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हैं, यानी फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में याद दिलाया जाता है, उसका जिक्र कराया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा। फिर रुकू में चले जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब, बहुत ही बुर्दबार और अजीम है, पाक है मेरा रब और बहुत ही अजीम है। और फिर क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की, रब्बना वलकल हम्द, फिर हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, फिर ये दुआ पढ़ करके आप सजदे में चले जाते हैं। और फिर जब सजदे में जाते हैं तो क्या कहते हैं, सुब्हान रब्बियल आला, आपने अपने आप को पूरे तौर पर अल्लाह के सामने झुका दिया और इस तरह जिक्र कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब और सबसे बुर्दबार और सबसे बड़ा है, सबसे बरतर है मेरा रब। और आप कहाँ पढ़े हुए, आप कहाँ पढ़े, बिल्कुल खाक में मिला दिया अपने आप को। बताया गया है कि इंसान की जो नाक है ना, नाक, इसके मुताल्लिक इंसान की फितरत में ये डाला गया है कि ये जो नाक है ना वो झुकाना पसंद नहीं करता, ये सर अपना झुकाना पसंद नहीं करता, ये इंसान की गैरत है। लेकिन अपनी इस गैरत को, अपनी इस नाक को किसके सामने झुकाता है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, जो उसका हकीकी रब है। और फिर कहता है सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह सुब्हान, पाक है मेरा रब, सुब्हान रब्बियल आला, और बहुत ही आला और बुर्दबार है, और बिल्कुल नाक को भी रगड़ता। बताया हदीस में आता है कि माथे के साथ साथ नाक भी जमीन पर लगना चाहिए, माथे के साथ साथ नाक भी, बल्कि 7 आज़ा पे सजदा होता है, और ये 7 आज़ा इंसान झुकाना पसंद नहीं करता किसी के आगे, सर, नाक, दोनों हाथ, कहाँ आदमी पसंद करता है कि ये झुके किसी के आगे, घुटने, पैर, आदमी चाहता है कि मैं किसी के आगे भी ना झुकूं, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे पूरा अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है, आपको एहसास दिला रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप अपने रब को याद करते हैं, और मजीद इसमें इजाफा कीजिए। जैसे दुरूद शरीफ है, कितना प्यारा जिक्र है, और पता है आपको दुरूद शरीफ भी आपको तौहीद पर उभारता है, लेकिन लोग समझते नहीं। देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद।
اے اللہ سلامتی نازل فرما. کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دعا کر رہے ہیں درود شریف میں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد، آپ کے اہل بیت پر. یہ تو ہو گیا نا، آپ کے آل اولاد، آپ کے اہل بیت پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور پھر فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اسی طرح سلامتی نازل فرما اے اللہ محمد پر اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر سلامتی نازل فرمائی تھی اور ان کی اولاد پر سلامتی نازل فرمائی تھی. تو یہ درود شریف بھی کیا ہے؟ توحید سکھا رہا ہے ہمیں کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر دوسرا والا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے دعا ہو رہی ہے. درود شریف کے سب سے زیادہ فوائد اسی لیے تو ہیں. درود شریف کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد. ایک تو یہ ہوگا کہ ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے ہمارے بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. کیوں ہے یہ اسی لیے ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور یہی وہ درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. جنازے کی نماز میں بھی یہی پڑھا جائے گا کیونکہ سب سے افضل درود ہے اور سب سے مستند روایت کے ذریعے سے ثابت ہے. نماز میں بھی پڑھا جائے گا چاہے وہ کسی بھی قسم کی نماز ہو، الا یہ کہ جنازے کی نماز میں بھی یہی پڑھا جائے گا. اور اس کے علاوہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کرے. اور اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کم از کم صبح 10 مرتبہ یاد سے پڑھنا ہے اور کم از کم رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ. باقی اس کے علاوہ جو جتنا پڑھنا چاہے. ایک صحابی رسول آئے تھے، کہا تھا اللہ کے نبی میں درود کتنا پڑھوں؟ میں 100% وقت میں سے 25% درود پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو اس کو بڑھا لے تو بہت تیرے حق میں بہتر ہے. تو کہا اب میں 50% پڑھوں گا. تو کہا بہت اچھا ہے، اگر اس کو تو بڑھا لے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے. تو کہا میں اس کو 75 مرتبہ 75% پڑھوں گا. تو کہا بہت اچھا ہے، اگر اس کو تو بڑھا لے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے. وہ صحابی رسول کے آخری جملے یہ تھے کہ اللہ کے رسول اب سے میں ٹوٹل وقت جو گزاروں گا وہ درود شریف پڑھنے میں گزاروں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بہتر ہے. ہم اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی. کیا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں. مصیبت پریشانی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبت پریشانی جب انسان کے اوپر آتی ہے تو کیا چیز رکتی ہے؟ وہ چیز رکتی ہے جو ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے والی. مصیبت میں آئے گا تو نماز چھوڑ دے گا، کھانا کھائے گا برابر، کھانا نہیں چھوڑے گا، کپڑا پہننا نہیں چھوڑے گا، اور دیگر چیزیں شادی بیاہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. چھوڑے گا تو کیا؟ نماز چھوڑ دے گا، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا. قرآن اگر پڑھتا تھا تو قرآن پڑھنا بڑا ٹینشن، بہت ٹینشن ہے، بہت دماغ پہ بوجھ ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ ٹینشنوں کو ختم کرنے والی ہی تو چیزیں ہیں. بھلا اللہ کے ذکر سے زیادہ معتبر اور کون سی چیز ہو گئی جس سے دل کو اطمینان اور سکون مل سکتا ہے؟ وہ تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 رب تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنی پہلو کے بل یعنی کروٹ جب کروٹیں بدلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر غور و فکر جو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں
کہ یہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان کیسے بنایا، یہ اس کی قدرت ہی تو ہے۔ وہ زمین کے اندر غور کرتے ہیں، زمین کے مخلوقات میں غور کرتے ہیں، وہ سمندروں کے اندر غور کرتے ہیں، سمندروں کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، وہ آسمانوں میں غور کرتے ہیں۔ آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھتے، سیدھے پر پھیلائے ہوئے، اور بس ہلکے ہلکے اس کو ہلا رہے ہیں، اور دیکھو کون 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 ان کو تھامنے والا ہے، اللہ رب العالمین۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو یہ تم پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہی چل رہے ہیں یہ؟ نہ، ان کو چلانے والا ہے کوئی، ان کو چلانے والا انسان نے ایک جہاز بنایا ہے، وہ بھی نقل کر کے پرندوں کو دیکھ کر جہاز بنایا، اور اس کو کتنے لوازمات کرنا پڑتے ہیں، جہاں ایک چیز بھی خراب ہو گئی فوراً کریش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہزارہ ہزار کروڑ کی تعداد میں پرندے آسمانوں کے اندر اڑ رہے ہیں، اور ان کو تھامنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کا اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے، فی خلق السماوات والارض ویتفکرون، وہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ لوگوں کو بتائیے کہ یہ آسمان، اس میں غور نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنا بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے۔ اور آگے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بلکہ ربنا، ہمارے رب نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا، یہ رب کو پہچاننے کے ذریعے ہے۔ رب کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ اس کی قدرت سے تو اس کو پہچانا جائے گا۔ دکھے گا نہیں رب، سامنے نہیں آئے گا، آواز بھی نہیں آئے گی، غلطیوں پر ہاتھ بھی نہیں پکڑے گا، اور غیب سے غائبانہ تھپڑ بھی نہیں پڑیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ آزادی اللہ رب العالمین نے دیکھ رکھی ہے۔ عقل مندی تو یہ ہوگی کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اس کی قدرت کو دیکھ کر اپنے رب کو ہم پہچان لیں۔ اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں بیکار تو پیدا نہیں کی ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے، سبحانک، پاک ہے رب، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ کیا کر؟ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، تو پاک ہے، اور ہمیں کیا کر؟ جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو اہمیت دیجئے، ان مجلسوں کو سمجھیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے ایک شخص ذکر کی مجلس میں آیا تو فرشتوں کے جو پر ہیں وہ ایسی مجلسوں کو ڈھانک لیتے ہیں، فرشتوں کی جو پر ہیں ایسی مجلسوں کو ڈھانک لیتے ہیں۔ اب وہ مجلس چاہے دو لوگوں کی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے فرشتوں کو، وہ ڈھونڈتے رہیں گے۔ ان کا یہ کام ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان مجلسوں کو تلاش کریں۔ اب جب ان کو مل جاتی ہیں تو اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم ادھر ادھر مت دیکھو، یہ جو ہم ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر وہ اس کو ڈھانک لیتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کا تانتا لگ جاتا ہے آسمان تک۔ اللہ رب العالمین جیسے اس کی شان کو لائق ہے، پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، لیکن فرشتوں کو جتاتا ہے اپنے بندوں کے متعلق، کیونکہ ان فرشتوں نے ہی کہا تھا اے اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا زمین کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر انہی فرشتوں کے متعلق جب حضرت آدم کا پتلا بن گیا تھا تو سجدہ کرایا تھا، یہ افضلیت دی تھی۔ اور اب بھی فقر کے طور پر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ہوتا ہے نا، کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو پھر فرشتے بتاتے کہ اللہ رب العالمین فلاں جگہ، فلاں محلہ، فلاں بستی میں کچھ بندے تھے جو مختلف خاندانوں کے تھے، مختلف قبیلوں کے تھے، مختلف برادریوں کے تھے، اور صرف اللہ تیرے ذکر کی مجلس میں اکٹھا ہو گئے تھے تیری رضا کے خاطر۔ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہ رہے تھے، ان کی چاہت کیا تھی، اس مجلس سے کیا مراد لے رہے تھے؟ اللہ رب العالمین تیری رضا اور جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن تذکرہ اس لیے کر رہے تھے، تذکرہ اس کا اس لیے کر رہے تھے، اور تیری رضا اس لیے چاہ رہے تھے کہ ان کو وہ میسر اور حاصل ہو جائے۔ اور
اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے بچاؤ چاہ رہے تھے، کس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچنا چاہ رہے تھے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم اور جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العالمین، فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ بچنے کی کوشش کرتے، اور زیادہ دور جانے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر ایک شخص کی مغفرت فرما دی، اپنی رضا انہیں عطا کر دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں جنت عطا فرماؤں گا اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرماؤں گا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایک شخص اس میں ایسا بھی تھا جس کا مجلس میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی نکلا ہوا جا رہا تھا، دیکھا مجلس ہو رہی ہے اور بیٹھ گیا، کیا اس کی بھی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ اتنی بابرکت مجلسیں ہیں، ذکر کی مجلسیں اتنی بابرکت مجلسیں ہیں کہ اس میں بیٹھنے والا کوئی بھی نامراد نہیں ہوگا، کوئی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ تو ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھیے اور دوسروں کو سمجھائیے کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کا ذکر کی توفیق مل گئی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار ہے، اور جس زبان سے اللہ اپنے ذکر کی جو نعمت ہے اگر اس کو چھین لے تو میں اور آپ اور پوری دنیا میں کوئی بھی انسان اگر اللہ نہ چاہے تو ایک مرتبہ بھی اس کا نام نہیں لے سکتے، ایک مرتبہ بھی اس کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبولیت کے درجے عطا فرماتا ہے، ہمیں ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے، ہمارے ذکر کو قبول کرتا ہے، یا ہماری دیگر چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اس کو مزید انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے، دن کے اجالوں میں، رات کی اندھیریوں میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں، اے اللہ ان غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، مزید ان غلطیوں سے، ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں تیرے سامنے، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اگر تو نے معاف کر دیا تو ہمیں کسی کو سوالوں کا جواب نہیں دینا، اور اگر تو نے ہی معاف نہیں کیا تو ہمیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم خاص سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ہمیں معاف فرما دے، اور مزید ہمیں دین اسلام کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھائی بھی قرآن مجید کو سیکھے ہوئے نہیں ہیں ان کو قرآن مجید اس کے آداب کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھی نبی کی سنت سے وابستہ نہیں ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بھی جس لائن سے پریشان ہے اے بار الہ، چاہے وہ کوئی بھی اس کی پریشانی ہو، چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جس کا جو مسئلہ ہے اے اللہ جائز اس کو حل فرما دے، اور جس کی جو جائز تمنا ہے اس کی وہ تمنا کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا فرما دے۔ اے اللہ بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا فرما دے۔ محلے کی مسجدوں میں بار بار ہمیں جا کر نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جمعے کے خطبے، دروس اور اسی طرح اجلاس ہمیں بار بار ایسی مجلسوں میں قبول فرما لے، اور مزید ہمیں اس میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسے دوست عطا فرما دے جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری یاد آ جائے۔ ایسے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما دے جو ہماری نماز کے دشمن ہوں، جو ہماری دینداری کے دشمن ہوں، جو ہماری مسجد جانے کے دشمن ہوں۔ ایسی دوستی یاریوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے بار الہ ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں والدین حیات ہیں ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین بھی ہم میں سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سیرت، نیک صالح
اولاد اپنے کرم خاص سے عطا فرما، اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو لڑکے اور لڑکیاں بن بیائے ہیں اے اللہ ان کے لیے رشتوں کا انتظام سنت کے مطابق مہیا فرما، سنت کے مطابق رشتے لگ جائیں تو سنت کے مطابق نکاح کا انتظام مہیا فرما، اور پھر ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ خصوصی طور پر دعا کریں ہم میں سے جو بھی قرض دار ہے، ہم میں سے ہمارے بھائیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں جو بھی قرض دار ہے، اللہ اپنے کرم خاص سے اس کی قرض کی ادائیگی کی مختلف صورتیں مہیا فرما دے، اور قرض سے سب کو نجات عطا فرما دے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر کسی کا نہ ہو، ایسی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی ہمیں اسلام والی دے، زندگی اسلام کے ساتھ عزت والی عطا فرما، اور موت ہمیں کلمے کے ساتھ ایمان والی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔